बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट शेख नुमान आसिफ। जी तो नाज़रीन, पहला अशरा और दूसरा रोज़ा अपने इख्तिताम को जारी है और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती गज़नफ़र अली नक्शबंदी, नायब मुहतरम जामिया हज़रत कर्नावाला साहिबान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा आपका पहला रोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह आज करम। दूसरा कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह करम। आज का हमारा मौजू है रमज़ानुल मुबारक के फ़वाइद। जी, तो उस पर हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के फ़वाइद के बारे में आप हमें बताएं। माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है। वैसे तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर अगर देखें हमें तो अल्लाह ताला ने अनगिनत नेमतों से नवाजा है, बरकत ही बरकत है। लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक में चूँकि पहले की बनिस्बत एक नया माहौल होता है, नया अंदाज़ होता है, तो माह रमज़ानुल मुबारक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है बंदों के लिए कि इसमें सारे मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का एहसास होता है। और माह रमज़ान मुबारक के फ़वाइद में चंद चीज़ें जो जो ख़ास हैं वो ये हैं कि हमें इसमें एक तो क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो हमारे अंदर पहले से ज़्यादा होती है अल्लाह ताला की तौफ़ीक से। और इसे माह रमज़ान मुबारक को माह सब्र का नाम भी दिया जा सकता है क्योंकि इसमें सब्र करना भी एक ज़रूरत बन जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से कि बंदों ने सब्र करना है हर चीज़ पर। यानी आप देखें, एक तो अपने नफ्स को सहरी से लेकर अफ्तारी तक रोके रखना, जिन चीज़ों से अल्लाह रसूल ने रोका है। दूसरे नंबर पर ये इसे माह सब्र इसलिए भी कहेंगे कि जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया वो करना है और जिनसे रोका है उनसे बाज रहना है। और अगर किसी ने हमें कोई तकलीफ़ पहुंचाई है तो हमने उस पर सब्र करना है कि हमारी तरफ से जो है वो उसको कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। क्यों? मेरा रब नाराज़ ना हो जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ ना हो जाए। तो ये माह सब्र है, ये माह रमज़ान के फ़ायदे हैं और माह रमज़ान की बरक़ात हैं कि इस वजह से ये हमें चीज़ मैसर आती है। और अगर किसी ने कोई हमें तकलीफ़ दी है, ये लड़ाई झगड़ा किया है, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक कि अगर कोई झगड़ा हो जाए या इस तरह का मामला हो जाए तो आप उसको जवाब में ये कहें, अना साइमुन, मैं रोज़ेदार हूँ। यानी आगे से तलख़ कलामी नहीं करनी, मुकाबला नहीं करना, बल्कि सब्र करना है, दरगुज़र करना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो माह रमज़ान मुबारक के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना हर हवाले से, ये माह रमज़ान मुबारक का सबसे ज़्यादा और बड़ा फ़ायदा है। और कुदरती तौर पर माह रमज़ान मुबारक का ख़्याल ज़हन में आते ही बंदा अपने आप को इस काबिल करने लग जाता है कि मैंने माह रमज़ान मुबारक के लिए अपने आप को तैयार करना है। अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद चाह रहे हैं। बिल्कुल। जी मुफ्ती साहब, अच्छा रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखते हैं लोग, बहुत सारे लोग इस तरह भी समझते हैं कि रमज़ान मुबारक आएगा उसमें हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, हमारे जिस्म पे क्या असर पड़ेगा। कुछ लोग इस वजह से भी इस चीज़ से दरगुजर करते हैं कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं थी। रोज़े के जिस्म के ऊपर, जिस्मानी जो सिस्टम है उसके ऊपर इसके क्या असर हैं? आपने बहुत प्यारा सवाल किया। कुछ अब आप ये ज़हन में रखते हैं कि रोज़ा रखने से जो है वो सेहत में जो है वो गड़बड़ पैदा होगी, सेहत कमज़ोर होगी। हालाँकि ऐसी बात नहीं है। आप साइंस को पढ़ें तो मालूम होता है कि रोज़ा रखने से कई बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। यहाँ मैं अगर ज़िक्र करना चाहूँ, वक्त कम है, कि रोज़ा रखने से अल्लाह ताला जिस्मानी जो क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा करता है और बीमारियां दूर हो जाती हैं। चूँकि हमारे 11 महीनों में वो रूटीन नहीं होती, यहाँ माह रमज़ान मुबारक में रूटीन जो है वो ठीक हो जाती है कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सुन्नत मुबारक और आपके असहाब की भी सुन्नत मुबारक ये होती थी कि खाना तब खाते थे जब भूख हो, और जब तक भूख ना हो खाना नहीं खाते थे, और इतना खाते थे कि दोबारा अगर आपको कोई दावत दे तो आप में वो जो है वो कैपेसिटी मौजूद हो। माह रमज़ान मुबारक में ये आदत बन पाती है, वैसे बाकी 12-11 महीनों में नहीं बनती। तो माह रमज़ान मुबारक में एक तो वो जो चीज़ है उस पर अमल दरामद होता है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भूख लगी तब खाना, उसके हज़म होने का निज़ामी निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपने बात ठीक कही कि लोग ये समझते हैं कि रोज़ा रखने से हमारी सेहत पर जो है वो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि माह रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने से सेहत पर
بظاہر اثر پڑتا ہے، یعنی بندہ محسوس کرتا ہے کہ صحت میں کچھ، کیونکہ وہ روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک طرح کی روٹین بہتر ہو جاتی. کیوں؟ جب ماہ رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے تب جو آخری روزہ ہوتا ہے نا اور عید کی رات ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو پہلے سے زیادہ قوت اور پاور عطا فرما دیتا ہے. اور یہ شاید بندوں نے نوٹ کیا ہو کہ وہ چونکہ ایک عادت کے مطابق بندہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بعد کا جو ہے وہ ایک آزمائش یا ایک آزماتا ہے بندے کو، کہ اگر کچھ صحت میں کمزوری کر کے تو دیکھتے ہیں یہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. حالانکہ وہ بظاہر کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ہماری 11 مہینوں کی جو غلط ملت روٹین ہوتی ہے وہ سیٹ ہوتی ہے، اور آخر رمضان میں اللہ پاک پہلے سے زیادہ. میں ڈسپلن بھی سیکھ سکتا ہے بالکل انسان کہ ہم نے کس طرح کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے کھانا ہے. ہمارے جسم کا بھی ڈسپلن جو آپ دیکھتے ہیں جس کو بڑے ڈائٹ کہتے ہیں، جی یہ ڈائٹ پلان بھی بہترین بہترین انداز. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں کچھ لوگ جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں رمضان کے لیے جب سحری کھاتے ہیں تو اس میں خاص جو ہے وہ نعمتوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگ کچھ وٹامنز لینے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی انجیکشن لگانے کی یا کوئی اس طرح طاقت میں اپنے برقرار رکھنے کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیا یہ اسلام میں درست ہے؟ جی اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑے حکیم اور طبیب ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں کیا سحری اور افطاری میں کھانے کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی وٹامن آج تک نہ پیدا ہوئے ہیں نہ ہوں گے. کیونکہ جو بات اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروائی ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی ہے، تو وہ اس میں پہلے ہی برکتیں ہی برکتیں. اب دیکھیں کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ اس کے کھانے میں بہت زیادہ برکتیں اور قوت ہے اور طاقت ہے، اور سحری کے وقت دہی اور ساتھ میں کھجور اگر ملا لی جائے تو اس میں بہت زیادہ پاور آ جاتی ہے. تو یہ انداز ہے. اور باقی آپ نے بات کی کہ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، یہاں میں ضمناً ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ انجیکشن روزے کی حالت میں لگانے کے حوالے سے یہ میں بات کہوں گا کہ سحری اور افطاری سے پہلے یا بعد میں تو لگانا یعنی لگا سکتے ہیں، لیکن جب روزہ شروع ہو گیا اور اختتام روزہ تک وہ انجیکشن جس کا تعلق براہ راست معدہ یا دماغ تک پہنچے وہ جائز نہیں ہے، جس کا نہ پہنچے وہ جائز ہے. تو میں پھر بیماری کی حالت میں لگایا جا سکتا ہے وہ انجیکشن جو ڈاکٹر سے پوچھ کے کہ جس کا اثر جی وہ تو عذر ہے نا جی، تکلیف ہے، تو وہ بھی اس لیے کہ اگر ڈاکٹر سے پوچھ کر کہ اس کا براہ راست معدہ اور دماغ سے تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے کہ قوت وہ تو سسٹم اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ صبح کھجور ہے، اور کھجور اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ افطاری کے وقت ہی کھانی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے وقت جو ہے وہ کھجور کھایا کرتے تھے، اس میں بڑی زیادہ برکت ہے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ نماز تراویح کے لیے لوگ مسجدوں میں بھی اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں بھی اہتمام کرتے ہیں، اس سلسلے میں بتائیں کہ یہ کس طرح ادا کرنی چاہیے، کیا اس کی برکات کیا ہیں؟ جی جو نماز تراویح ہیں اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں کہ یہ ایک تو نوافل ہیں، قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو یہ اور بھی زیادہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ماہ رمضان کی راتوں کو آیا کرتے تھے اور ملاقات کرتے اور قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. تو اس کی مختلف انداز ہیں، لیکن جو میں نے پڑھا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر اس طرح مسجد میں تراویحیں جو ہیں وہ ادا نہیں کیں. اس کا حکم تو دیا، اور ایک دن آپ نے جو ہے وہ تراویحیں پڑھی اور اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے کہ اگر میں اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھوں گا تو امت پر یہ لازم ہو جائے گا. ویسے ہے تو یہ سنت موقدہ ہے، ضروری ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک میں آپ نے جب دیکھا کہ لوگ مسجد میں دو ادھر کھڑے ہیں، دو ادھر کھڑے ہیں، دو ادھر کھڑے ہیں، تو آپ نے کہا کیوں نہ یہ بات زیادہ اچھی ہو جائے کہ آپ سارے ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو آپ نے اپنے دور میں پھر یہ چیز ضروری قرار دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جو خلفائے راشدین ہیں آپ کے جو فرمانات ہیں وہ امت کے لیے ضروری اور لازم ہیں. تو یہ ماہ رمضان مبارک میں تراویحوں کی بڑی برکتیں ہیں. گھروں میں اہتمام ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، مساجد میں ہو جائیں پھر بھی ٹھیک ہے. مسجد میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا ایک نزول اور اس کی جگہ ہے.
تو وہاں زیادہ فائدہ ہے، لیکن تاہم کسی وجہ پر، کسی خاص شرعی عذر کی بنا پر اگر گھروں میں اہتمام ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور خواتین اگر اس طرح کا اہتمام کرتی ہیں گھروں میں کہ اگر کوئی حافظہ ہے تو وہ درمیان صف میں کھڑی ہو کر قرآن پاک پڑھے اور باقی سننے والی ساتھ میں موجود ہوں، تو یہ بھی بڑی گھروں میں برکتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے جو پہلا عشرہ ہے وہ گزر جاتا ہے تھوڑا سا اطمینان سے، پھر اس کے بعد عید کی تیاریاں نہ شروع ہو جاتی ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ 5 جو نمازیں ہیں ان کا جو قیام ہے وہ کتنا ضروری ہے اور اپنے وقت پہ کتنا ضروری ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو جو عشاء کی جو نماز ہے، اگر اکثر لوگ کسی وجہ سے رہ جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ سحری سے کچھ دیر پہلے اس کو ادا کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی، اس حوالے سے سب سے پہلے تو فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز بے شک مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے، اور نماز کا حکم قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ دیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں نماز کا حکم 12 مرتبہ، اور پھر نماز پڑھنے کا تو حکم ہے فصلی لربک وانحر، کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور 12 مرتبہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو لگاتار ادا کرتے رہو، اس میں ناغہ نہ پیدا ہو۔ تو نماز پنجگانہ چونکہ فرض ہے عام حالت میں، اور ماہ رمضان المبارک میں تو اور بھی زیادہ فرض ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھی پہلے نماز نہیں پڑھنی رمضان المبارک میں، بھائی اب تو ضرور پڑھنی، بھائی پہلے بھی فرض تھی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں نماز پنجگانہ ادا کرنی چاہیے۔ کسی شرعی عذر کی بنا پر، سفر کی حالت میں، یا کوئی ایسا کام کر رہے تھے کہ جسے جو سمجھتے ہیں کہ ابھی اس میں کوئی رکاوٹ ہے، یا بازار گئے اور واپسی آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو وقت کے اندر اندر نماز پڑھ لیں، اور اگر وہ وقت گزر گیا ہے تو پھر جو مکروہ اوقات ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی قضائی دی جا سکتی ہے۔ اور نماز تراویح کے بعد جس طرح آپ نے بتایا کہ عشاء کی نماز رہ جائے تو وہ تہجد کے وقت پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن جو عشاء کی نماز کا افضل وقت ہے وہ آدھی رات تک ہے، اس کے بعد نماز تو ہو جائے گی، جائز ہے، ثواب ہے، لیکن جو افضلیت ہے، زیادہ ثواب ہے، وہ آدھی رات سے پہلے پہلے۔ جی جی تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک، دوبارہ آگے بڑھتے ہیں۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ، اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان۔ ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس، جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک، Sahiwal Estate, and new project in Arifala, Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. جی ناظرین ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے نماز تراویح کے حوالے سے اور اس پر مزید بات کریں گے۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس طرح رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ جن کے گناہوں پر رہتے ہیں یا
دین پہ نہیں آتے، روزے نہیں رکھتے، اور بہت سارے لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ شیطان کا اثر ہے. عام دنوں میں اگر ہم بات کریں کسی کے ساتھ تو یہ کہہ دیتے ہیں یار شیطان اپنے چالے چلتے. تو رمضان المبارک میں یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد باوجود بھی لوگ راہ راست پر نہیں آتے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ، جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں. جو ہم نے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شیاطین کو تو جگڑ دیا جاتا ہے، لیکن انسانی طبیعت ہے، جو کام بار بار کرتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کا اثر کچھ باقی رہ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ کام بندوں پر بطور نعمت فرما دیا کہ شیطان کو جکڑ دیا، جس نے جو ہے وہ نیکیوں سے دور کرنا تھا یا برائیوں کی طرف لگانا تھا. اب باقی کوشش ہم نے خود کرنی ہے. 11 مہینے ایک روٹین نہیں ہے، تو سال کے بعد یہ رمضان المبارک بھی اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اس ایک مہینے میں بندہ اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لے تاکہ پورا سال ہی جو ہے وہ اس انداز میں گزارے. لیکن ماہ رمضان المبارک میں چونکہ یکم رمضان المبارک سے پہلے شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو انسان کی طبیعت کے اندر روزمرہ کی بنیاد پر مہینوں سے وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوشش ہم نے خود کرنی ہوتی ہے. یعنی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے رستے آسان ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف رکھیں نیکیوں میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر میں، درود و سلام میں، اور اللہ رب العزت کا ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے کلمات. بلکہ یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہوتا ہے وہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ثواب کا بھر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے بندہ جب اپنے آپ کو مصروف رکھے گا تو اس میں جو ہے وہ برائیوں سے بچا رہے گا. لیکن اگر مصروف نہیں رکھے گا تو پھر جو ہے وہ خیالات جو 11 مہینے رہے ہیں جس کا اثر وہ دوبارہ بندہ اس کے مطابق کرتا رہے گا. اب ماہ رمضان مبارک میں بندے اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتے. آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں بھائی آرام کو ٹائم مل جائے، سو جائیں. تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، لیٹیں، آرام کریں، چلیں پھریں، لیکن ذکر میں مصروف رہیں. حضرت اس میں یہ بھی ایک بات آتی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ اس میں دین میں بات ہے کہ رمضان میں روزے کے دوران مشقت سے بچیں. تو لوگ اس چیز کو بھی ذہن کے کرتے ہیں کہ ہم نے آرام کرنا ہے. جی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مشقت سے بچنے، جی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود انسان کے لیے وہی رکھا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک میں اس کی طبیعت کے مطابق، ہر بندے کی اپنی صحت ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، اپنی صحت کے مطابق وہ کام کرے. مشقت سے مراد یہ ہے کہ ایسی مشقت کہ جس کے کرنے سے طبیعت بگڑے. ایک مشقت یہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پر سانس آ جاتا ہے یا وقتی طور پر جو ہے وہ طبیعت بوجھل محسوس ہوتی ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مشقت سے بچنا کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی کام ہی نہ کریں اور آرام سے بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، اور نہ ہی رزق کمائیں، نہ ہی جو ہے وہ کاروبار میں مصروف ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت نماز کے دوران بہت سارے خیالات اور اس طرح کی چیزیں جب دماغ میں آتی ہیں، انسان کا دماغ اپنے خیالات نماز سے ہٹ جاتا ہے. تو عام دنوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کی وجہ سے یا اس طرح کے معاملے آ گئے، اس نے ہمارا دھیان ہٹا دیا. رمضان المبارک میں اتنے بابرکت مہینے میں نماز کے دوران اگر انسان کے ذہن میں غلط خیال آتے ہیں تو نماز کے اندر اس کو کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نماز پہ خصوصی توجہ برقرار رکھ سکے؟ جی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو نمازیں ہیں وہ پڑھنے کی بڑی برکت ہے. عام حالت میں جب نماز کے دوران خیال آئے تو اس کا طریقہ کار جو ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بائیں طرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے 3 مرتبہ بائیں طرف تھو یعنی اشارہ کرنا ہے، اور یہ کر کے کام پھر جو ہے وہ نماز کی نیت کی جائے. اب اس کے ساتھ ایک چیز اور اگر ہم بنا لیں کہ نماز کے اندر نماز کی طرف توجہ کریں. کسی بھی چیز کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت زیادہ فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم جب توجہ نہیں کرتے، کسی کو اگنور کرتے ہیں تو پھر اس سے ہمیں فائدہ نہیں ملتا.
ہوتا یہ کہ ہم ظاہری طور پر تو اپنے حرکات و سکنات نماز کے جیسے کر رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ یہاں نہیں ہوتی، نہ ہی مسجد میں توجہ، نہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، نہ جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ۔ اس سے پہلے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کا ہمیں ترجمہ اور مفہوم آتا ہو، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو جو پڑھ رہے ہوں تو ہم ساتھ ساتھ ذہن میں اس کا ترجمہ مفہوم گھمائیں اپنے ذہن میں، ہمیں معلوم تو ہو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے ہیں، اور تو اللہ پھر تعالیٰ کے انشاءاللہ سامنے کھڑے اللہ تعالیٰ یہ سمجھے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں فاسٹ ٹائم کے لوگ یہ سمجھیں کہ ہم گفتگو اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ جی اس والے سے میں آپ کی بات بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو یہ میری کیفیت ہوتی ہے کہ میں جیسے پل صراط پر کھڑا ہوں اور میری جو ہے وہ ایک طرف پہ جنت ہے اور ایک طرف جو ہے وہ دوزخ ہے، تو میں نے اتنی یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ہلا یا میرا خیال ادھر ادھر گیا تو میں نے تو گر جانا ہے۔ تو اگر یہ کیفیت وہ عمر کہ جن کے رستے سے شیطان بھی دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، تو وہ اگر اتنی ان کے اندر خشیت اور اتنی متوجہ اور عاجزی تھی، جستجو، بالکل، تو پھر ہماری اس سے بھی بڑھ کے صلاۃ التسبیح کا جو ماہ رمضان میں جو طریقہ کار ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی بیان کریں۔ یہ صلاۃ التسبیح کی تو عام حالت میں بھی جو ہے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے چچا جان کو کہ اے میرے پیارے چچا جان، میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بلکہ ایک روایت میں ہے تو آئندہ 2 سالوں کے یا آئندہ چند سالوں کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، تو یہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عام حالت میں اتنی فضیلت ہے تو ماہ رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ فضیلت ہوگی۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ہیں 300 مرتبہ ادا کرنے ہوتے ہیں 4 رکعات میں۔ ویسے تو 2 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ فضیلت اسی میں ہے کہ 4 رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے جائیں۔ بعض حضرات یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ شاید تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہوتا ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حدیث پاک میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، اگر تاہم زبان پر چڑھا ہو کسی سے بولا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں اتنا ہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ رب العزت کے نام ہیں، اور یہ اس انداز میں بھی ہے کہ بندہ جب ہر رکن میں 15 مرتبہ 10 مرتبہ جب پڑھتا جاتا ہے تو پھر بندے کی ایک زبان پر وہ کیفیت اور دماغ میں وہ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، یہ بڑی برکت ہے۔ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں جسمانی کیفیت کافی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، کھانے پینے کی سحری اور افطاری کے، جس طرح آپ قیام کا بتا رہے لمبا قیام ہے، دوران نماز اگر انسان کو شک ہو یا یقین ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کو کیا کرنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو یقین ہو تو پھر تو وضو اسی طرح دوبارہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ اگر اگر تو وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ جس رکن سے چھوڑا ہے وہ اسی طرح پیچھے ہو کر جو ہے وہ جا کر وضو کرے، اور دوبارہ آ کر اسی طرح ہی یعنی بات نہ کرے، درمیان میں کوئی دنیاوی بات نہ کرے، وضو کر کے دوبارہ آ کر وہیں سے شامل ہو جائے۔ اگر اس نے کوئی بات کر لی پھر وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا، اور اگر وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پھر وہ جا کر وضو کرے گا اور نماز نئے سرے سے پڑھے گا۔ تو جب وہ شخص اپنی صف اگر پہلی صف میں کھڑا ہے تو پیچھے تو اس کے کوئی قیام کے دوران کافی رش بھی ہوتا ہے، کوئی 10-12 صفحے بھی، اس دوران وہ نمازیوں کو کرتا رہے گا۔ ویسے اس حوالے سے میرا ذاتی یہ ہے کہ اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے گزر جاؤں گا تو وہ گزر جائے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ پیچھے 3-4 صفحے ہیں، 1-2 صفحے ہیں تو پچھلے لوگوں کو تنگی ہوگی، تو وہ اسی طرح اپنے رکوع و سجود مکمل کرے، لیکن وہ جہاں اس کا وضو ٹوٹا تھا وہ علامتی طور پر وہ اسی طرح ہی ہے، وہ اس کے بعد اپنا وضو کرے اور نماز جو ہے وہ نئے سرے سے پڑھ لے، اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس عذر کی بنا پر وہ نماز نئے سرے سے پڑھے گا۔ اور جو شک کی بات آپ نے کی، جب شک ہو تو شک کی حالت میں معافی ہے، یقین ہو تو پھر وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، تو شک کی حالت میں اگر شک ہو تو وہ بندہ اپنا وہ عبادت پوری کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دین کی روشنی میں جو سوالوں کے جواب دیے۔
नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।